नसरीन जलील बाजी ने और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने जो बातें की, मैं सिर्फ उन पर यही कहूँगा कि वो हकीकत पर मबनी एक वो आईना है जो हमें कई सालों से दिखाया और बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि उस पर हम अमल कितना कर पाए हैं, क्योंकि सुनते तो हम कई सालों से चले आए हैं। बचपन से मैंने भी सुना कि मेरे आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी उसका ये समर पाकिस्तान है, उसका ये हासिल पाकिस्तान है। लेकिन हकीकत ये है कि उन कुर्बानियों का जो समर हमारे आबाओ अजदाद ने दी वो शायद हमें आज दिन तक हासिल नहीं हो सका। और जिस जमात से आपका और मेरा ताल्लुक है, उसे किसी शायर ने खूब कहा कि कभी तोड़ा, कभी जोड़ा और कभी जोड़कर फिर तोड़ा। तो शायर कहता है कि नाकारा कर दिया दिल को तेरी पेवंदकारी ने। तो हमें कभी जोड़कर कभी तोड़कर नाकारा बनाने की नाकाम कोशिश की जाती है, जिसे हर बार आप लोग, आप जो तंजीमी साथी यहां बैठे हैं, आपकी वजह से, ये गौर से सुनिएगा कि आपकी वजह से मैं यहां गवर्नर बनकर बैठा, आपकी वजह से, तंजीम की वजह से आज हमारी पार्टी में MNAs और MPs और राब्ता कमेटी के लोग बैठे हैं। क्योंकि किसी भी सियासी जमात की जो ताकत होती है, जो उसे बरसरे इक़्तिदार लाती है, वो उसकी तंजीम होती है, और तंजीम के वो लोग आज आप यहां बैठे हैं। मेरे लिए बड़ी बातें होती थी कि ये MQM के गवर्नर नहीं है। बारहा खालिद भाई ने टीवी पर बयान दिया कि ये हमारे ही गवर्नर है। लेकिन आज आप सबकी यहाँ मौजूदगी ने मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं वाकई ही MQM पाकिस्तान का गवर्नर हूं। क्योंकि आप जो तंजीमी साथी हैं, ये काम तो बहुत करते हैं, लेकिन ये उन MPA, MNAs और बाकी लोगों की तरह टीवी पर नजर नहीं आते, ये बाकी लोगों की तरह ऐवानों में नहीं जाते, ये बाकी लोगों की तरह या उस तरह से नजर नहीं आते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी मेहनत और जो परेशानियां, जो मुश्किलें आज दिन तक आपने या आपसे पहले इस तंजीम में रहने वाले साथियों या उनकी फैमिलीज ने उठाई है, उसका अदावा भी हम अदा नहीं कर सकते। बल्कि तंजीम में काम करते हुए जो लोग शहीद कर दिए गए या जो लोग मिसिंग हैं, वो भी इस तंजीम की कुर्बानियों और उनकी उस शहादतों का समर है कि MQM पाकिस्तान हर बार बरसरे इक़्तिदार आकर हुकूमत का हिस्सा बनती है। और कभी ये बात कहने में मुझे कोई दो राय नहीं कि शोहदा की कुर्बानियां ही हैं जो इसे हर बार टूटने और तोड़ने के अमल के बाद भी इसे कायम और दायम रखी हुई। आज का दिन हम सब के लिए, बल्कि जितने यहां मेरे साथी तंजीमी लोग मौजूद हैं, वो फारूक भाई लाइटर मूड में मुझे कह रहे थे, मैंने कहा मैं यहां जाके कह दूंगा। उन्होंने कहा एक कहावत है, वो जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो उन्होंने कहा जितने साथी यहाँ आए हैं उनका शुक्रिया, और जो किसी वजह से ना आ सके उनका भी भला। लेकिन मुझे अभी शकील भाई और हमारे इरशाद ज़फ़ीर भाई, हमारे शरीफ भाई और अरशद भाई बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारी जो तंजीम है वो यहाँ मौजूद है।
اس کے عہدیداران موجود ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھا کر میں صرف دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو گورنر موجود ہے وہ آپ کا گورنر ہے، آپ کی وجہ سے گورنر ہے، تو پھر آپ کو کسی قسم کا اپنے علاقوں میں، اپنے ٹاؤنوں میں اور اپنے یونٹ میں کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سب کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، کوئی پولیس والا آپ کی بات نہ سن رہا ہو، کوئی علاقے میں بدماشی کر رہا ہو، کوئی ناجائز پانی کے کنیکشن لگا رہا ہو اور آپ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، آپ کا ایک ٹیلی فون کال ہوگا اور آپ کا گورنر وہاں موجود ہوگا۔ اس لیے اس منصب پر بیٹھے ہیں۔ ہم نے آپس میں سیاست نہیں کرنی، یہ بات سمجھ لیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپس میں سیاست نہیں کرنی۔ ہمارے کنوینئر، ہمارے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں، رہیں گے اور ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ بار بار جی مہاجر، بار بار جو لفظ کہتے ہیں نا کہ یہ تانوں کا کلند ہم بار بار اپنے ماتھے پر نہیں لے سکتے، کہ پہلے ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد 16 اگست سپٹمبر 22 آپ نے جو کنوینئر شپ حاصل کی 23 اگست ہو گئی، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، فاروق ستار بھائی کنوینئر نہیں رہے، اب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ بار بار یہ تجربہ نہ اب ہم کسی کے کہنے سے کریں گے اور نہ خود کریں گے، اس پر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہمیں اپنی پارٹی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمیں سیاست پارٹی کے ساتھ نہیں کرنی، ہم نے پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے پارٹی کے اصولوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے تنظیم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور تنظیم کے اصولوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور اگر ہم یہ کریں گے تو میری بات یاد رکھیے گا، ہم وہی کھویا ہوا مقام اور عزت دوبارہ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور آپ سب کو بھی علم ہے کہ جب میں نے 2016-17 میں MQM پاکستان کو جوائن کیا تھا، وہ وقت تھا جب MQM پاکستان سے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ یہ وہ وقت نہیں تھا جب آپ MQM میں شامل ہوں اور دوسرے دن MPA اور MNA اور سینیٹر بنا دیے جاتے تھے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب ہمارے خلاف ایک آپریشن کراچی میں ہو رہا تھا، MQM پاکستان سے لوگ چھوڑ کر کہیں جا رہے تھے۔ میں نے صرف ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کی ایک بات پر کہ کامران بھائی آج مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آج مہاجروں کی اس جماعت کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، میں نے ایک کراچی کا بیٹا ہونے کے ناطے فاروق بھائی کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ کھڑا ہوا، اور آپ سب جانتے ہیں، فاروق بھائی بھی جانتے ہیں کہ میرے شامل ہونے کے بعد MQM پاکستان کے 8 دفاتر کھلے، جس میں بھادرآباد کا آفس، جس میں حیدرآباد کا زون، میرپور خاص کا زون اور کراچی کے بیشتر آفیسز میں نے اپنے ہاتھ سے جا کر کھولے اور فاروق ستار بھائی کے حوالے کیے، اور کئی 100 ساتھی۔ آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ فاروق بھائی، خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی کے کہنے پر بھی کئی 100 ساتھیوں کو میں نے خود اپنے ہاتھ سے نکلوایا اور پارٹی کے حوالے کیا۔ تو یہ میرا کردار ہے پارٹی کے اندر۔ ہاں، اگر آج آپ لوگوں کے ذہن میں میرے حوالے سے کوئی بات ہو تو اوپنلی آپ مائک لیں اور بات کریں اور مجھ سے اس کا جواب لیں۔ میں نے یہ کوشش کی کہ میں جو بات کروں، جو وعدہ کروں، جیسے میرے کنوینئر، میرے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا کہ 77 سال گزر گئے لیکن مہاجر ثقافت یا مہاجر لفظ کو کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا، کسی سیاسی جماعت نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ پہلی بار
جیسے میرے بھائی نے کہا 33 گورنر گزرے، اس میں سے ایک گورنر ہمارے بھی تھے، بہت اچھے کام کیے انہوں نے، لیکن مہاجر ثقافت، مہاجر کلچر ڈے گورنر ہاؤس میں، گورنر کے ماتحت، مطلب گورنر کے اس ہاؤس کے اندر ریاستی سطح پر منانا 77 سال میں نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مجھے دی، میں نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اور آج میرا اللہ جانتا ہے کہ یہاں آپ سب کو بلانے کا مقصد کوئی سیاست نہیں تھا، کیونکہ 30 کیمپ آپ لوگوں نے اس مہاجر ثقافت کے ڈے کو منانے کے لیے کراچی میں لگائے تھے یا نہیں لگائے تھے؟ لگائے تھے۔ میں 2-3 کیمپوں پر آیا بھی تھا۔ جب آپ نے اس مہاجر ڈے کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، تو جیسے خالد بھائی نے کہا کہ ثقافت بھی ہے، دستور بھی ہے، تو میں نے خالد بھائی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تنظیم کے ایک ایک کارکن کو یہاں بلا کر ان کی عزت افزائی کی جائے، ان کا شکریہ ادا کیا جائے، ان کے لیے یہ ریڈ کارپیٹ لگایا جائے جس سے وہ چل کر یہاں آئیں اور ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ آج سے پہلے ہم نے یہ ریڈ کارپیٹ یہاں نہیں لگایا، یہ آپ لوگوں کے لیے لگایا، کیونکہ میرا یہ یقین ایمان کی حد تک ہے کہ یہ گورنر ہاؤس جب تک میں یہاں ہوں آپ کا ہے، تو جب آپ کا ہے تو آپ کو یہ اعزاز دینا تھا، اور یہ وعدہ بھی آج پورا کیا۔ اسی طرح سے آج آپ سب اسی شہر میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آج گورنر ہاؤس میں 50,000 جو بچے پڑھ رہے ہیں، آج 10 مہینے ہو گئے۔ خالد بھائی 28 تاریخ کو کراچی یونیورسٹی یہاں آ کر ان بچوں کو چارٹر دے رہی ہے کہ جب وہ یہاں کا فائنل ایگزام دیں گے تو ان کو ڈپلوما سرٹیفکیٹ کراچی یونیورسٹی ایشو کرے گی، تو یہ ڈپلوما ہولڈر بنیں گے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ 10 سے 15,000 ڈالر مہینہ کمائیں گے۔ ان کے ہاتھ میں کلشن کوف نہیں دی، قلم دیا، اور وہ جدید آئی ٹی کے کورسز کروائے جو کہ مارکیٹ میں 6 سے 9,000 ڈالر کے ہیں۔ یہاں آن لائن کلاسز ہوتی ہیں جہاں باہر کے ٹیچرز ہمارے ان ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں، اور ویب 3 اور ویب 4 جو کہ دنیا میں اس وقت جس کی ڈیمانڈ ہے، آج یہ فری لانسرز کوئی 800 ڈالر اور کوئی 1200 ڈالر کما رہا ہے۔ یہ کراچی کے بچوں کو تحفہ دیا ہم نے گورنر ہاؤس کا دروازہ 24 گھنٹے کھولا ہے، یہاں گھنٹی لگائی جو امید کی گھنٹی ہے، یہاں موٹر سائیکل چوری ہو جائے تو فری موٹر بائک دی جاتی ہے، یہاں کسی کے پاس اگر لیپ ٹاپ نہ ہو تو اس کو فری لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے۔ 14 انیشیٹوز ہیں، کبھی کبھی میں بھی پورے یاد نہیں رکھ پاتا، لوگوں کو فری بریک فاسٹ، روزگار اسکیم، سولر لگوانا، باقی چیزیں کرنا، لیکن یہ آپ کا گورنر اگر کر رہا ہے تو اس کا پورا کریڈٹ میں اپنی پارٹی اور اپنی تنظیم کو دیتا ہوں کہ یہ میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی ہدایت پر اور آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ جب وہ آپ کو بند بوری کا تانا دے، جب وہ آپ کو چائنا کٹنگ کا تانا دے، جب وہ آپ کو کراچی پہ قبضے کا تانا دے، تو آپ کہیں خاموش، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا حق پرست گورنر جب سے گورنر ہاؤس میں بیٹھا بغیر اختیارات کے آئی ٹی کی تعلیم دلوا رہا ہے، 8.5 لاکھ راشن بانٹ رہا ہے، فری لیپ ٹاپ دے رہا ہے اور فری موٹر بائک دے رہا ہے۔ یہ آپ لوگ ان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ کا کریڈٹ ہے، یہ آپ کے گورنر کا کام ہے جو آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور آگے کے لیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مضبوط ہونے کے لیے، طاقتور ہونے کے لیے، خدمت پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف بخشش ملتی ہے۔ جب اقتدار میں حصہ چاہیے ہو تو وہ طاقت سے ملتا ہے، اور طاقت تب ہوتی ہے جب سب ایک ہوتے ہیں۔ ہمیں ذہین بننا ہے، چلاک نہیں بننا۔ چلاک تو شیطان بنا، اگر ذہین ہوتا تو شیطان نہ بن پاتا۔ ذہین بننا ہے، عقل استعمال کرنی ہے، اور اب یہ نہیں ہوگا۔ وہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ ایک عمر سے
فریب سفر کھا رہے تھے ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے تھے ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے تھے ہم۔ لیکن آج اگر ہمیں ایک سمت نظر آ رہی ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے آگے بڑھنا ہے، وہ سمت آپ کو مل گئی ہے۔ 24 دسمبر کو جو ہم نے مہاجر کلچر ڈے منایا، یہ سمت ہے آپ کی، اور اس سمت پر چلے، اپنے لوگوں کو جتنا ریلیف دلوا سکتے ہیں اپنے ساتھ ٹیم بڑھا کر، اپنے یوسی میں، اپنے محلوں میں اپنے آپ کو ایسا پیش کریں کہ لوگ تعریفوں کے پل باندھیں۔ جہاں رکاوٹیں آئیں، جہاں مشکلیں آئیں، ایم پاکستان موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ گورنر ہاؤس، اس کا دروازہ، اس میں بیٹھا وہ مکین جو آپ کا بٹھایا ہوا گورنر ہے، وہ آپ کے ساتھ 24 گھنٹے اویلیبل ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون آ کر تنگ کرتا ہے میرے لوگوں کو، کون آ کر تکلیف دیتا ہے، تو کر ہم سکتے ہیں۔ اور اس پر بھی کسی شاعر نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ کیا، جو میں کہہ رہا ہوں، ایک ہو کر تنظیم کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، تو شاعر کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے آپ اور ہم چاہیں گے یہ رستہ وہیں سے نکلے گا۔ تو ہمیں قافلہ بنانا ہے اور اس قافلے کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں چلنا ہے۔ اور ایک اور بات میں آج آپ کو بتاؤں کہ آپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے۔ کوئی لندن کا ہے، کوئی فلاں کا ہے، کوئی اس کا ہے، کوئی اس کا ہے۔ ہم سب اس شہر میں رہنے والے ہیں، ہم سب مہاجر ہیں، ہم ایک دوسرے کے ہیں۔ جہاں اختلافات ہیں، مجھ سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں۔ میں نے تھوڑے دن پہلے وہ راشد سومرو صاحب آئے تو میں نے حلیم بنا لیا، کئی لوگوں نے بہت پسند کیا۔ کسی نے نیچے لکھا کہ حلیم بنانے سے کوئی، سمجھ گئے ہوں گے آپ، وہ نہیں بن جاتا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے یہاں مہاجر ثقافت ڈے پہ شال پہن لی، پھر کسی نے نیچے لکھا۔ اس کا جواب میں نے یہ دیا ہے اور آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے حلیم اس لیے بنایا کہ میں سبزی بنانے کا شوقین نہیں ہوں، میں روسٹ بنانے کا شوقین نہیں ہوں، اور نہ مجھے دمبا بنانا ہے۔ میں مہاجر ہوں، بچپن سے میرے گھر میں حلیم اور اس کا گھوٹا لگا ہے۔ میں نے اپنی ثقافت، میں نے اجرک پہن کے مہاجر ثقافت کو نہیں منانا تھا، وہ ان کی تہذیب، ان کی ثقافت ہے، ہمیں بہت احترام ہے، لیکن مجھے اپنی شال اور اپنی جنا کیپ پر بہت مان ہے۔ اسی لیے جب یہاں امریکہ کا ایمبیسڈر آیا، میں نے اس کو جنا کیپ اور اپنی شال پہنائی۔ جب یہاں چائنا کا ایمبیسڈر آیا، میں نے اسے جنا کیپ اور اپنی شال پہنائی۔ جب رشیا کا ایمبیسڈر آیا تو بھی میں نے اس کو اپنی کیپ اور اپنی شال پہنائی۔ اور میں آئندہ بھی جب تک یہاں بیٹھا ہوں، ہر آنے والے سفیر کو اپنی ثقافت پیش کروں گا، کیونکہ مجھے فخر ہے مہاجر ہونے پر، مجھے فخر ہے مہاجر ہونے پر۔ اور اسی لیے آج آپ سب یہاں موجود ہیں۔ ہمیں اپنے اندر سے خوف نکالنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر سے ڈر نکالنا ہوگا۔ ہمیں اگر کھڑا ہونا ہے تو ہمیں اپنی پارٹی اور اپنی تنظیم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں سارے تنظیم کے اصول پتہ ہے۔ تنظیم یہ کہتی ہے کہ جو آپ کا کنوینئر ہے وہی آپ کی پارٹی ہے، جو کنوینئر کہہ رہا ہے، جو چیئرمین کہہ رہا ہے، پارٹی اس پر چلے گی اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ مجھ سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ الطاف حسین بھائی کے بارے میں گورنر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ہمیشہ ایک لفظ کہتا ہوں، میرے سارے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کہا ان کا مسئلہ ریاست سے ہے، سیاست سے نہیں ہے۔ تو جس دن ریاست فیصلہ کرے گی ہم اس دن کا انتظار کریں، کیونکہ ہم یہاں پر ریاست اور اپنے ملک کے نظام اور اس کے اصولوں پر چل رہے ہیں۔ مہاجر ہمیشہ سے اس بات کا پابند رہا ہے کہ اپنے ملک جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی، اس کے آئین اور اس کے قانون کے مطابق چلے۔ لیکن ہمارے دل میں ہماری ایک بھائی ہیں ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ ہیں آبا احمد بھائی، ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا
انہوں نے کہا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اور کامران جسوری بھائی نے مجھے آ کر کہا کہ آئیں اور چیئرمین شپ سنبھال لیں. خالد بھائی آپ نے کہا ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن کم از کم میں نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ بھائی مہاجروں کو جوڑتے ہیں، آ جائیں، یہ قربانی دے دیں کہ کون چیئرمین اور کون نہیں چیئرمین، دلوں کے چیئرمین بنے، آپ آ کر جڑ جائیں. میں نے تو یہ ان کو کہا. انہوں نے کہا کہ مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے سرکاری سطح پر. ارے میرے بھائی اسی لیے تو قربانی دی تھی کہ سرکاری طور پہ تو کوئی ہمیں تسلیم کرے تو خوش ہو جاؤ. آفاق بھائی آپ کو تو مجھے مٹھائی بھجوانی چاہیے تھی، لیکن کوئی بات نہیں. شریف بھائی آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آفاق بھائی کو آپ 10 کلو جلیبیاں بھجوانی. تو ہماری یا میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، صرف ایک مقصد ہے، اپنے لوگوں کو، اپنی قومیت کو اجاگر کرنا، اپنے لوگوں کا سہارا بننا اور ان کو مضبوط کرنا. میں ان 3 کاموں کے لیے اویلیبل ہوں. سیاست خالد بھائی کا کام ہے، خالد بھائی کر رہے ہیں، پارٹی چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر ایک چیز آپ میری مان لیں، اگر 86 جیسا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کو عزت دینا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو ساتھی ماننا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے لیے جگہ بنانا شروع کر دیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا شروع کر دیں. اگر وہ 86 والا مزہ نہ آئے تو پھر مجھ سے بات کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، فاروق ستار بھائی، حسین جلیل باجی اور آپ سبھی تنظیمی ساتھیوں کا ایک ایک کا دل کی ادا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، نعرہ مہاجر.